तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने खुदाए ज़ुल जलाल हमेशा लगाई है पार अपनी नैया। नाज़रीन, प्रोग्राम द ट्रुथ विद तारिक चौधरी में आपका मेज़बान तारिक सराज चौधरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हमारा ये सच का सफ़र है और ये सफ़र जारी व सारी है। हम तमाम हक़ाइक़ और तमाम सच्चाइयाँ आप तक लाने के लिए अपने सारे वसाइल और अपनी सारी जद्दोजहद को बरूए कार लेके आते हैं। और हमारी ये कोशिश होती है कि जो भी हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर और दुनिया के अंदर जो जो कुछ भी होता है, उसकी सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, पूरा सच क्या है, वो हम आप तक लेके आएं। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, इंतहाई सेंसिटिव और वेरी बर्निंग इशू, और इसके लिए हमने आज ख़ास तौर पर अपने स्टूडियो में मदऊ किया है सीनियर जर्नलिस्ट और बेशुमार सलाहियतों के मालिक, लाइफ टाइम मेंबर प्रेस क्लब लाहौर, जनाब मुनीब हक साहब। मुनीब साहब, हम आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाक अफ़गान कशीदगी जो है वो अपने ज़ोरों पर है। पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गानिस्तान को तमाम मामलात में सपोर्ट किया, उनकी हमायत की, यहाँ तक कि जब अफ़गानी महाजरीन पाकिस्तान में आना शुरू हुए तो पाकिस्तान ने बिल्कुल उन्हें खुले दिल से तस्लीम भी किया, उनका इस्तकबाल भी किया और अपने वसाइल के दरवाज़े भी उनके लिए खोले। ये बहुत कम होता है कि आपको नेकी का बदला जो है वो नेकी में मिले। आम तौर पर जब आप किसी के साथ भलाई करते हैं, नेकी करते हैं, तो बहुत कम लोग होते हैं जो उस नेकी को याद रखते हैं, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन जो है वो एंटायरली डिफरेंट है। मुनीब साहब, आपकी आमद का शुक्रिया। आज एक इंतहाई अहम इशू के ऊपर बात करने के लिए हमने आपको ज़हमत दी है। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे नाज़रीन के साथ ये सारी बातें जो है सच्चाई बेस्ड, ट्रुथ बेस्ड जो गुफ्तगू है वो आज हम अपने नाज़रीन के साथ करेंगे, चूँकि ये बहुत संजीदा मामला है। 11 अक्टूबर की शब दरमियानी जब अफ़गान वज़ीर ख़ारजा भारतीय दौरे पर थे, जी बिल्कुल, और अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को 7 जगहों पर अटैक किया, जी क्या पस मंज़र है इसके? देखिए, आपने 2-3 बातें की। एक तो आपने बात की अफ़गान कशीदगी की, नंबर 1। दूसरी आपने बात की अफ़गान वज़ीर ख़ारजा का दौरा भारत। ये कोई अचानक नहीं हुआ, ये बड़ा सोचा समझा, कैलकुलेटेड, वेल थॉट, बड़ा मजबूत बुनियादों पर जो है वो ये काम किया गया है। क्योंकि तालिबान हुकूमत जब आई थी 2021 में बरसकदार 15 अगस्त 2021 को, तो उस वक्त से लेकर अब तक इंडिया ने तालिबान के साथ एक फासला रखा हुआ था। लेकिन हाल ही में जब हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में और मार्का हक में जब हिंदुस्तान की पिटाई हुई, तो हिंदुस्तान का रवैया यकलख तालिबान के बारे में बदल गया। देखिए, तालिबान का जो जियो स्ट्रेटेजिक पस मंज़र है, जोग्राफी पस मंज़र है, थोड़ा सा मैं आपकी वो गोश गुजारिश आपके लाना चाहता हूँ। वो पाकिस्तान का पिछवाड़ा है। 2600 किलोमीटर का बॉर्डर में 1200 किलोमीटर KPK से लगता है पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान का, ओके, और तकरीबन 1350 किलोमीटर बलूचिस्तान का बॉर्डर लगता है। यानी गोया पाकिस्तान के 2 सूबे बलूचिस्तान और KPK बरह रास्त इंटरलिंक है अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में जो होता है उसका असर बरह रास्त इन दोनों सूबों पे पड़ता है। ठीक, बहुत जल्दी पड़ता है, क्योंकि बल्कि जोरन राइन जो कि ऑफिशियल बॉर्डर है उसमें तो ये है कि बाज़ जगह की एक घर का मकान एक कमरा एक तरफ है तो दूसरा मकान दूसरी तरफ है, राइट, दूसरा उसका हिस्सा जो है वो दूसरी तरफ है। अब जहाँ बॉर्डर इस हद तक डिमार्केटेड हो और उसमें जगह बनाना जो है वो कोई आसान काम नहीं होता। मैं वापस आता हूँ 11 और 12 अक्टूबर को। देखिए, ये वो वक्त है जिस वक्त इंडिया बहुत मुश्किल में है कि पाकिस्तान उसकी पिटाई लगा चुका है। इंडिया के पास सुबकी छुपाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। इंडिया ने अफ़गान वज़ीर ख़ारजा को दौरा भारत की दावत दी, और ये 5 दिन की दावत है, कोई एक आध दिन की दावत नहीं है। इतना लंबा दौरा आज तक अफ़गान वज़ीर ख़ारजा ने हिंदुस्तान का नहीं किया। अच्छा, अफ़गानिस्तान वो मुल्क है जो कि 14 अगस्त 1947 से लेकर आज तक वहाँ से कभी ठंडी हवा नहीं आई पाकिस्तान की तरफ। बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे आप देखिए कि जब पाकिस्तान बना तो वाहिद मुखालफत जो अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान की हुई वो अफ़गानिस्तान से थी। उस वक्त ज़ाहिर शाह की हुकूमत थी
اور ظاہر شاہ کو سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان فرینڈلی تھے، لیکن ان کے نمائندے نے اس وقت پاکستان کی مخالفت ووٹ دیا. پھر جس وقت یہ ظاہر شاہ کا ہی دور تھا، تھوڑا سا تاریخی پس منظر بتانا ضروری ہے. فقیر اے پی جو کہ ایک حریت پسند تھے، انہوں نے پختونستان کے حق میں آزاد حکومت قائم کی، آزاد جلا وطن حکومت قائم کی. کہاں؟ وادی تھیرا میں، جو آج کل لنڈی کوتل کی خیبر ایجنسی کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ افغان صوبہ ننگرہار لگتا ہے. مطلب وہ کراس کریں تو افغانستان جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. آج کل اس جگہ پر خاصا انریسٹ ہے وادی تھیرا میں. یہاں جلا وطن حکومت قائم کی. یہ زمانہ تھا سر ظاہر شاہ کا. پھر ہم نے دیکھا کہ ظاہر شاہ جب گئے ہیں تو اس کے بعد ان کے خالصات بھائی سردار داؤد آئے، لیکن افغان پالیسی وہی رہی جو کہ ظاہر شاہ کی تھی، وہی کنٹینیوشن رہی. تو وہ برسوں کی جو تلخی تھی. اور میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ افغانستان میں ظاہر شاہ کے دور میں پاکستان پر حملہ بھی کیا گیا 1960 میں، اور 13,000 افغان فوجیوں نے حملہ کیا، اور سب کے سب جو ہے وہ سرنڈر کرنے پر مجبور کر دیے گئے. موسیٰ خان اس وقت آرمی چیف تھے، جنرل موسیٰ. اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ افغانستان کی طرف سے یہ کچھ ہوا ہے. لیکن افغانستان کو خیال کرنا چاہیے کہ گزشتہ 50 سال سے جب سے سوویت یونین آیا اور امریکہ آیا، پاکستان نے کس طرح دامے دربے سکھ نے ان کی مدد کی. اب واپس آتے ہیں اس صورتحال میں جو کہ آج پیدا ہے. دیکھیے آج ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کو اشتعال دلا کے وہ اس فرنٹ پر طالبان سے کچھ رعایت لے، جو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے. اور اس سلسلے میں وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر جتنا اشتعال پھیلا سکتا ہے وہ پاک افغان بارڈر پہ، KPK میں، بلوچستان میں، چترال. یہ میں آپ کو گزارش کرتا چلوں کہ جو پاک افغان بارڈر ہے یہ چترال سے شروع ہوتا ہے اور سارا KPK کور کرتے ہوئے یہ بلوچستان میں اپنا یہاں قندھار، اسپن بولدک اور چمن تک آتا ہے. یہ کوئی 2600 کلومیٹر کا علاقہ جو ہے انتہائی دشوار گزار ہے. پاکستان نے اپنے حصے میں یہاں پر دیوار کھڑی کر دی ہے، لوہے کی دیوار لگا دی ہے تاکہ جو ٹریس پاسنگ ہے وہ اسے روک سکے. لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ جو ہے وہ کم ہو گیا، تھمنے کا نام نہیں لے رہا. افغان یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جانا ان کا حق ہے، کوئی ویزا ریکوائرمنٹ کو وہ نہیں سمجھتے، بلکہ اسمگلنگ کو وہ ٹریڈ کہتے ہیں، جو کہ بری بات، بہت بری بات ہے. اسمگلنگ اور چیز ہوتی ہے، ٹریڈ اور چیز ہوتی ہے. ٹریڈ میں آپ جس ریاست میں جا رہے ہیں اس ریاست کا آپ کو قانون فالو کرنا پڑتا ہے، اس ریاست کے جو ٹیکس ہوتے ہیں وہ آپ کو دینے پڑتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی وہ کسی بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں. موجودہ کشیدگی کا بیک ڈراپ یہ ہے کہ طالبان ہندوستان کے اشارے پر پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں، چاہتے ہیں. لیکن وہ یہ بھول گئے کہ یہ 1965 کا پاکستان نہیں ہے، یہ 1971 کا پاکستان نہیں ہے. یہ ایٹمی پاکستان ہے، یہ نیوکلیئر پاکستان ہے، یہ میزائل پاور والا پاکستان ہے، یہ سائبر پاور والا پاکستان ہے، یہ ایک طاقتور فضائیہ رکھنے والا پاکستان ہے. دوسرے طالبان کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس فضائیہ نہیں ہے، ان کے پاس گراؤنڈ فورس نہیں ہے. وہاں مختلف وار لارڈس کے جتھے ہیں جو کہ ایک اپنے اپنے حساب سے وہ کام کرتے ہیں. آپ ایک جتھوں کے ذریعے ایک ریگولر آرمی کا، پروفیشنل آرمی کا، ایک نیوکلیئر آرمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب جب جنگ کی جو پہلے دن کی صورتحال میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 218 پاکستان آرمی نے جس وقت ایڈوانس کیا ہے، فوجی پیش رفت کی ہے، تو پاکستان آرمی 10-15 میل اندر چلی گئی ہے افغانستان کی پشتون بیلٹ میں. اور اس نے جا کے وہ جو ہائیڈ آؤٹس ہیں جہاں سے بمباری ہوتی تھی، جہاں سے فائرنگ ہوتی تھی، جہاں سے پاکستان پر حملے کے لیے گائیڈ کیا جاتا تھا، ان سب کو تباہ کر دیا. آپ جب جنگ شروع کرنا دیکھیے تاریخ سے بہت آسان ہوتا ہے، جنگ کو ختم کرنا بہت مشکل. بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی. کیونکہ جنگ شروع کرنے کے لیے جنگ ایک گولی سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن جنگ ختم کرتے وقت آپ کو بہت سے عوامل کا خیال رکھنا پڑتا ہے. آپ کو سیز فائر کرنا پڑتا ہے، آپ کو جنگ بندی کرنی پڑتی، اس وقت دوسرا فریق ماننے کو تیار ہو. اب صورتحال یہ ہے کہ افغانستان جنگ بندی چاہتا ہے کہ 218 لاشیں اس نے سعودی عرب کی مداخلت پر اٹھائی ہیں. آج بھی صبح میں نے سنا کہ 25 سے 30 طالبان پاکستان نے پھر ہلاک کیے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ جب تک وہ اپنے ٹارگیٹس حاصل نہیں کر لیتا اس وقت تک وہ جنگ بند نہ کرے. اچھا، اب اس سچویشن میں دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ جنگ ڈریگ کرتی ہے، جنگ پھیلتی ہے، تو کس کا نقصان ہوتا ہے. دیکھیے جنگ کا فائدہ کسی کو نہیں ہوتا، جنگ کا نقصان سب کو ہوتا ہے. یہ بات افغانستان یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ افغان سرزمین دوحہ میں جو معاہدہ ہوا تھا 2021 میں، اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف کسی قسم کی گراؤنڈ ایکٹیویٹی یا کسی قسم کی فضائی راستے کی صورت میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے افغانستان نے، طالبان نے اس بات کا پاس نہیں رکھا اور ایک ایسی ایمبیرسمنٹ سچویشن پیدا کر دی. مثلا آپ دیکھیے کہ 11 سے پہلے ایک ہفتے میں پاکستان آرمی کے 50 سے 60 فوجی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں.
جس میں ایک کرنل ہے اور 2 میجر ہیں. اب اس لیول کی جو شہادتیں ہیں وہ برداشت نہیں کی جا سکتی. کوئی بھی آرمی چیف ہو اس پہ برداشت نہیں کیا جا سکتا. پاکستان نے اس کا جواب دیا ہے اور دامے در میں سکھ نے جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب دیا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا. جی منیب صاحب، میں ایک چیز آپ نے اگرچہ تھوڑی سی اشاروں کنایوں میں بیان کی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین تک یہ بات بالکل واضح طور پر کھل کر سامنے آپ ان کے رکھیں کہ کیا اس سارے سناریو میں بھارت کی آشیرواد افغانستان کو حاصل ہے اس معاملے میں؟ آپ دیکھیے، میں نے ایک جملہ کہا ہے کہ افغانستان کے وزیر خارجہ 5 روزہ دورے پر اور اس میں میں تھوڑا سا چاہتا ہوں آپ مزید ایک کلیئرٹی کر دیں کہ ایسی کون سی مجبوری ہے افغانستان کی کہ وہ پاکستان کو کراس کر کے بھارت میں جا کے اپنی اس کی وجہ یہ ہے ہمدردیاں لینے کی کوشش کر رہا ہے. یہ ہے کہ افغانستان یہ چاہتا ہے کہ جو بارڈر ہے پاکستان کے ساتھ اوپن رکھا جائے، وچ از ناٹ پاسبل. دیکھیے، ہم رات کو سوتے تھے دروازے بند کر کے سوتے ہیں نا، تو جب آپ گھر کے دروازے بند کر کے سوتے ہیں تو بارڈر کو کیوں کھلا چھوڑا جائے؟ اب مطلب 2600 کلومیٹر کے بارڈر کو آپ کھلا چھوڑ دیں گے، وہ پہاڑ ہے. مطلب یہ تو ہمارے یہاں تو پنجاب میں تو شہری علاقے ہیں، شہری علاقے میں آپ اتنی سختی کے باوجود دروازے بند کرتے ہیں، اپنی حفاظت کر کے سوتے ہیں. تو پہاڑی راستے کس طرح آپ کھلے چھوڑ دیا جائیں جس وقت کہ آپ وہ جو فینس ہے، جو باڑ لگائی ہے، وہ بھی اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. بنیادی بات یہ ہے، ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ کشیدگی بڑھے، اس کشیدگی میں وہ اس کی اپنی فوج کا کچھ حصہ وہاں لے جائے اور وہاں سے پاکستان کو تنگ کرے. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ کشیدگی کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے، لیکن اگر سعودی عرب اور چائنا مداخلت کریں اور وہ اس بات کی گارنٹی دیں کہ طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف اس قسم کی شرارتیں بند کر دیں گے اور آئندہ افغان سرزمین سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوئی بالواسطہ یا بلاواسطہ کوشش نہیں کریں گے، تو اس بات پر غور کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے وہ بند ہو جائے. جی منیب صاحب، دیکھیں یہ تو پاسبلٹی ہے کہ اگر سعودی عرب یا دیگر ممالک جو ہیں انٹرفیئر کرتے ہیں تو جنگ بندی ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ جنگ بندی نہیں ہوتی تو کیا یہ جنگ جو ہے وہ طول پکڑ سکتی ہے؟ اور اگر یہ طول پکڑتی ہے تو یہ کس حد تک جا سکتی ہے؟ دیکھیے، اگر یہ جو آپ نے بات کی ہے طول پکڑنے کی، جنگ جب طول پکڑتی ہے تو اس میں جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں وہ فائدہ اٹھاتی ہیں. بالکل ٹھیک. افغانستان کی لوکیشن میں ایک سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں کئی پوائنٹس ایسے جن پر کئی سپر طاقتوں کی نظر ہے. مثلا کابل کا ایک علاقہ ہے بگرام ایئر بیس، جہاں پر امریکہ کا اڈا ہے. یہ تقریباً 75 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے. بگرام ایئر بیس پر یہ وہ اڈا ہے جہاں دنیا کا سب سے سینسٹیو اپریٹس امریکہ نے رکھا ہوا تھا. اب جب 2021 میں جس وقت جو بائیڈن کے زمانے میں جب امریکہ یہاں سے گیا ہے تو امریکیوں کو بعد میں سمجھ آئی کہ یہ اڈا ان کو خالی نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا، اب ٹرمپ صاحب نے اشارتاً کھل کے کہا کہ جی ہم یہ اڈا واپس لیں گے. اچھا، ایک لڑائی کا ایک شخصانہ یہ بھی ہے کہ شاید یہ لڑائی اس لیے بھی ہوئی گئی ہے کہ طالبان کو بلیک میل کر کے کونے میں دھکیلا جائے اور ان کو مجبور کیا جائے کہ جناب یہ اڈا دیتے ہیں یا پاکستان سے آپ کو اور مار پڑوائیں. ایک ایجنڈا اس کا یہ بھی اس ہے. بالکل صحیح. جس وقت جنگ ہوتی ہے اس کو ملٹی پرپز ہوتے ہیں، کثیر المقاصد ہوتے ہیں. ایک وجہ نہیں ہوتی جنگ کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں اور یہ وجوہات آہستہ آہستہ جو ہے وہ سامنے آتی ہیں. اب اگر آپ نے بات کی جنگ کی، میں سمجھتا ہوں کہ جنگ نہ پاکستان کے مفاد میں نہ افغانستان کے مفاد میں ہے، کیونکہ اب موسم سرما شروع ہو گیا افغانستان میں اور یہ وہ موسم ہے جس میں درے بند ہو جاتے ہیں اور ان پہ برف باری شروع ہو جاتی ہے. افغانستان میں سردی پہلے آتی ہے، پاکستان میں اس کے بعد آتی ہے. دیکھیے ابھی اکتوبر جو ہے وہ آدھا گزر گیا ہے اور اب صورتحال یہ ہے کہ آج 5واں دن ہے پاک افغان جنگ کو شروع ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کو آگے آنا چاہیے. چائنا نے تشویش تو ظاہر کی ہے، رشیا نے بھی تشویش ظاہر کی ہے، لیکن تشویش ظاہر کرنے کے علاوہ اس بات پر مجبور کیا جائے طالبان کو کہ وہ پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین کا جو غلط استعمال ہے وہ بند کر دیں. ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ طالبان کی پٹائی ہو، اس کے بعد ان کو بلیک میل کر کے ان سے کوئی پوائنٹ جو ہے وہ لیا جائے، کوئی ایسا اڈا لیا جائے جہاں سے پاکستان پر وہ نظر رکھ سکیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ غلط بات اور کوئی نہیں ہو سکتی اور طالبان کو جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے اور اس بات کی گارنٹی دینی چاہیے، انٹرنیشنل گارنٹی دینی چاہیے کہ وہ افغان سرزمین کو پاکستان کے لیے غلط مقاصد کے لیے استعمال نہیں کریں گے. منیب صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو افغانستان کو سفارتی سطح پر تسلیم کر لینا چاہیے؟ نہیں، یہ دیکھیے ابھی یہ قبل از وقت ہے. جب تک طالبان اس بات کی گارنٹی نہیں دیتے کہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کریں گے،
اس کے بعد وہ ایک کچھ وقت ان کو دیا جائے تاکہ ان کا کنڈکٹ دیکھا جائے, ان کی پالیسی دیکھی جائے, ان کا بیہیویئر دیکھا جائے کہ کیا افغانستان سے پاکستان میں مداخلت رک گئی ہے. میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ افغانستان پاکستان کا پچھواڑا ہے, وہاں سے پاکستان میں مداخلت کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. اگر آپ پشتون ہیں یا بلوچ ہیں اور آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے بارڈر کراس کرنا, آپ علاقے کو جانتے ہیں, علاقے کی ریکی آپ کو پتہ ہے, علاقے کی ڈائنامکس آپ کو پتہ ہے, تو وہ آپ آتے جاتے رہتے ہیں. یہ کچھ دیر کے بعد, سال 6 ماہ کے بعد فیصلہ ہوگا. ابھی اس معاملے کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, تھوڑی دیر ذرا لٹکانا چاہیے طالبان کو, اور اس دوران ان کا کنڈکٹ دیکھنا چاہیے. اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا, اور وقت یہ بتائے گا کہ یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ نہیں. میں تھوڑا سا اس تانے بانے کو بھی اپنے ناظرین کے لیے چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی اس بات میں بھی روشنی ڈالیں. جو حالیہ ایشیا کپ ہوا, اس میں ہم نے پچھلی نشست میں ڈسکس کیا کہ جو بھارتی کرکٹرز تھے اور بالخصوص بھارت کا جو کپتان تھا, اس کا رویہ جو ہے وہ انتہائی متعصبانہ قسم کا تھا. اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو افغانستان کے کھلاڑی تھے ان کی بھی پاکستان کے کھلاڑیوں کے ساتھ کوئی ایسی نہیں جمی. بالکل آپ نے ٹھیک بات کہ حالانکہ دیکھیں جو افغانستان میں جو کرکٹ کا خمیر ہے وہ پاکستان سے ہی اٹھا ہے, پاکستان نے ان کو ٹرین کیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. پاکستان سے پلیئرز گئے ہیں, ہمارے یونس خان ان کو ٹرین کرتے رہے, عمر گل ان کو ٹرین کرتے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور آج بھی پاکستان میں جو پٹھان پلیئرز ہیں وہ 3-4 پلیئرز ہیں. رضوان پٹھان ہے, اپنا شاہین افریدی پٹھان ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو پٹھان پلیئرز ہیں یہ ہمیشہ جو ہے رہے ہیں, ہر دور میں جو ہے یہ رہے منیب صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی انڈیا نے اپنا رنگ جو ہے وہ کرکٹ پہ بھی اپنے اثرات جو ہیں وہ مرتب کیے؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے, ان کی پالیسی ہے کہ پاکستان کے ساتھ دبا کے رکھنا ہے پاکستان کا. اب یہ کہیں شاید ان کی سیاست میں شاید کچھ دیر کے لیے چل جائے. یہ انتہا پسندی کی پالیسی لائف ٹائم نہیں ہوتی, اس کی ایک عمر ہوتی ہے. بے شک ایسے ہی ہے. یہ 2 سال ہو جائے گی, 4 سال ہو جائے گی, 5 سال ہو جائے, بس اس سے زیادہ وہ یہ نہیں چلے گی. پھر یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہے, آپ کے گلے پڑتی ہے. مودی کی انتہا پسندی آج ان کے گلے پڑ گئی ہے. دیکھیے 5 نومبر کو ریاست بہار کے الیکشن ہونے والے ہیں. اگر مودی وہ الیکشن ہار جاتے ہیں تو مودی کے لیے مسئلہ ہو جائے گا اقتدار میں رہنا. پھر کیونکہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہو جاتا ہے, بہار کے الیکشن جو ہے وہ ٹرینڈ سیٹ کریں گے کہ کیا مودی اگلا الیکشن کس طرح جیت پاتے ہیں. بہار کے بعد وہاں بنگال کے الیکشنز ہیں, بنگال کے الیکشنز بھی اگر وہ ہار جاتے ہیں تو وہ سمجھا جائے گا کہ مودی کا جانا جو ہے وہ ٹھہر گیا ہے, صبح گیا ہے یا شام گیا ہے. تو باقی یہاں تک یہ بات کی مودی نے جس طرح بیڈلنگ کی ہے سیاست کی اور راجنیتی کی اس کھیلوں میں, یہ بہت بری بات ہے. سیاست کو تمام قسم کے کھیلوں سے جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے. منیب صاحب, یہ جو پاک افغان کشیدگی ہے یہ کس حد تک خطے کا منظر تبدیل کر سکتی ہے؟ دیکھیے اس کے لیے میں نے آپ سے گزارش کی کہ 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے. پاکستان کا سب سے لمبا بارڈر اپنے 4 ہمسایوں میں سے سب سے لمبا بارڈر افغانستان کے ساتھ ہے. اوکے رائٹ. مثلا ہندوستان سے بھی زیادہ لمبا بارڈر پاکستان کا افغانستان کے ساتھ ہے. اور سب سے جو حیران کن بات یہ کہ سارا بارڈر جو ہے وہ پہاڑوں پر مشتمل ہے, پہاڑوں پر اور ایسے برف پوش چوٹیوں پر, جیسے ہمالیہ, ہندوکش, دونوں کو یہ کور کرتا ہے. اور کئی جگہوں پر تو مطلب وادی تیرا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر یہ بارڈر نہیں ہے ابھی تک, کیونکہ وہ فینس بارڈ لگانے نہیں دیتے, رائٹ. تو ایسے علاقے میں جہاں پر جو بہت سویلائزیشن سے دور ہو, جنگلی علاقہ ہو اور وہاں پر ترقی کے اثرات نہ پہنچے ہو, تو وہاں پر بارڈر میکانزم کو آپریٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب افغانس جو ہے وہ انفارچونیٹلی موجودہ جو دنیا ہے اس سے خاصے ہٹ کے ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ افغانستان میں ذرا سی بات ہوتی ہے تو انٹرنیٹ پابندی لگ جاتی ہے, خواتین کو وہاں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اگر دنیا میں کوئی پسماندہ ترین ملک ہے, افریقہ سے بھی زیادہ پسماندہ ترین ملک ہے, تو وہاں کے بند کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان ہے, اور انفارچونیٹلی وہ ہمارا ہمسایہ ہے. اچھا, پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ افغانستان کو ساتھ لے کر چلا جائے, لیکن افغانستان نے اپنا کام نکلتے ہی اپنا دامن چھڑایا اور یہ جاؤ وہ جا. ٹھیک ہے. اب اس سچویشن میں پاکستان کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر افغان سرزمین پاکستان کے خلاف اس طرح استعمال ہوتی چلی آ رہی ہے تو وہ کس حد تک جانا ہے. مثلا پاکستان نے اس دفعہ گزشتہ 4 سال میں طالبان کو تسلیم نہیں کیا, جو بالکل ٹھیک پالیسی ہے. دیکھیے طالبان کو جب پہلے ان کا دور تھا 96 سے 2001, تو انہوں نے جو سختی کی ہے خواتین پر اور جو سختی کی ہے افغان معاشرے پر, وہ ساری دنیا بھولی نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ 9/11 کے بعد سب سے پہلی پٹائی جو ہے وہ طالبان کی ہوئی ہے.
بالکل صحیح ہے. اور پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ پاکستان اس پٹائی میں شامل ہو جاتا. اگر پاکستان اس پٹائی میں شامل نہ ہوتا تو پاکستان کی بھی پٹائی ہونی تھی. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس حد تک ان کے ساتھ چل سکتے ہیں اور کس حد تک ان کے ساتھ پرے رکھ سکتے ہیں. طالبان کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ روٹین کا بزنس تو رکھا جا سکتا ہے, ٹریڈ رکھی جا سکتی ہے. جہاں تک باضابطہ طور پر ان کو تسلیم کرنے کا معاملہ, یہ معاملہ ابھی ہنوز طلب, حل طلب ہونا چاہیے. ان کا کنڈکٹ دیکھا جاتا ہے. آپ ایک دم کسی کو نہیں, آپ کسی ریاست کو ایک دم نہیں آپ تسلیم کر سکتے تابقت کہ وہ ماضی میں آپ کے ساتھ پرابلمس کریٹ کرتی آئی ہو. تو طالبان کو 1-2 سال دیکھنا چاہیے. اگر ان کا رویہ یہی رہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, جو اپنی آپ کی پالیسی ہے ان کو آپ جاری رکھیں. اگر وہ رویے میں تبدیلی کرتے ہیں اور اس بات کو پاکستان کے لیے یقین دہانی کرتے ہیں, انٹرنیشنل گارنٹیز ہے, جس طرح دوحہ اکارڈ کا میں نے ذکر کیا, انہوں نے کہا کہ افغان سرزمین استعمال نہیں ہوگی, لیکن وہاں پر ہوتا کیا ہے کہ پہاڑوں سے لوگ آتے ہیں, ان کی فوٹیجز موجود ہیں, اور وہ آ کے ہماری چوکیوں پر حملے کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں فوج کو ایسا جواب دینا پڑتا ہے. اب تو ہم نے جواب بائی گراؤنڈ فورسز, جوابی حملے کی صورت میں پاکستان آرمی 10-15 کلومیٹر اندر چلی گئی ہے افغانستان کے اندر, اور ان کے جو ہائیڈ آؤٹس ہیں وہ تباہ کیے جا رہے ہیں, جو کہ ٹھیک بات ہے. اگر تو طالبان اب بھی سرنڈر کر کے اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب, ہم آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا, اور انٹرنیشنل گارنٹی ہوگی چائنا کی, سعودی عرب کی, کسی سینٹرل ایشین ملک کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بصورت دیگر یہ پالیسی جاری رہنی چاہیے. منیب صاحب, ایک بہت سینسٹیو سوال میں بھی آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ملینز کے حساب سے جو افغان مہاجرین ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں. جی, ملینز کے حساب سے. دیکھیے ابھی میں آپ کو تھوڑا سا چیک کر دوں. 10 لاکھ وہ ہیں جو کہ جن کے پاس کوئی کارڈز نہیں تھے, جن کے پاس کوئی کاغذ نہیں تھے, ان میں سے 6 لاکھ واپس چلے گئے ہیں. بالکل صحیح ہے. لیکن ابھی بھی 4 لاکھ لوگ ہیں. ابھی تو 4 آدمی یہاں ہوں گے, وہاں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ. منیب صاحب, یہ تو جو ہیں وہ لکھے پڑے ہیں, یہ لکھت پڑے ہیں, لیکن بہت سے حلقے ایسے ہیں جو بالکل انلیگل ہیں. لائک کراچی میں ابھی بہت زیادہ, کراچی میں تو ان کا اسٹرانگ ہولڈ بن گیا نا. آپ کراچی میں تو سوراب گوٹ کے علاقے میں جا کے آپ پاکستان کے ساتھ جو مرضی کر سکتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیے کہ جب پاکستان کا افغانستان کے ساتھ میچ ہوتا ہے, ابھی ایک اور بات جو کہ میں سلپ کر گیا کہ اگلے مہینے ٹرائی نیشن ٹورنامنٹ تھا پاکستان, سری لنکا اور افغانستان کا, اور آج صورت حال یہ ہے کہ افغانستان نے اپنی ٹیم بھیجنے سے انکار کر دیا کہ ان کی ٹیم نہیں آ سکتے. منیب صاحب, یہ تو سپر فٹ لگ رہا ہے کہ یہ افغانستان جو ہے اس کی ساری ڈکٹیشن جو ہے یہ پھر بھارت سے آ رہی ہے. آلموسٹ بالکل آ رہی ہے, بالکل. ناظرین, بڑی ایک دلچسپ اور بڑی خطرناک سچویشن بن رہی ہے. وہ ایک شعر ہے کسی شاعر کا کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. ناظرین, پاکستان کی جو افغانستان کے لیے خدمات ہیں اور افغانستان کے لیے پاکستان کا جو کردار ہے وہ دنیا میں کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ہر صورتحال میں جب بھی افغانستان کو اور افغانی قوم کو جب بھی پاکستان کی ضرورت پڑی تو پاکستان نے ہمیشہ انہیں ویلکم کیا اور ان کے لیے اپنے دروازے کھولے. یہاں تک کہ ہمارے کچھ کلچر جو ہیں وہ افغان مہاجرین کی وجہ سے ان میں تبدیلی آ گئی. جیسے کہ پاکستان میں جو کلاشنکوف کلچر ہے یہ افغان کی وجہ سے یہاں پر پیدا ہوا. جو منشیات کا کلچر ہے یہ وہاں سے یہاں پر ٹرانسفر ہوا. اس کے باوجود بھی پاکستان نے کبھی بھی جو افغان مہاجرین ہیں ان کو کبھی بھی آڑے ہاتھوں نہیں لیا, آہنی ہاتھوں سے ان سے نہیں نپٹا. اس لیے کہ ہمیشہ اس بات پہ پاکستان نے اکتفا کیا کہ چونکہ یہ کلمہ گو ہیں اور ان کو سنبھالنا اور ان کی حفاظت کرنا پاکستان کا فرض ہے. لیکن اس کے باوجود جو حالات افغانستان پیدا کرتے جا رہا ہے یقیناً وہ انتہائی مخدوش ہیں. اور اس طرح کی سچویشن میں جب کہ پاکستان جس نے ان کے بے شمار لوگوں کو اپنے آنگن میں پناہ دے رکھی ہے اس کے باوجود افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس طرح سے اگر رویہ روا رکھتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صریحاً ناجائز اور ایک سوچی سمجھی سازش ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. لیکن میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں افواج پاکستان کو کہ
وہ نہ صرف مذمت کر رہے ہیں بلکہ وہ ساتھ ساتھ مرمت بھی کر رہے ہیں۔ منیب صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لے کے آئے اور ہمارے ناظرین کے لیے آپ نے ایک بہت ہی سینسٹیو اور اہم ایشو کے اوپر بات چیت کی۔ یقیناً یہ وقت کی ضرورت ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی اس طرح کی جب کوئی سچویشن آڑے ہاتھوں آتی ہے تو ہم آپ کو زحمت دیں گے اور آپ ہمارے مہمان بنیں گے۔ آپ کی محبت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ کسی اور معزز مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے طارق سراج چودھری، پروگرام دی ٹروتھ ود طارق چودھری اور میرے کیمرہ مین طارق پیارا کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔